अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो इब्रारुल हक ने एक बड़ा मशहूर ज़माना गाना गाया था एक बार कि टिकट कटाओ लैन बढ़ाओ किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें इत्तफाक से वही सिंगर इब्रारुल हक भी मौजूद हैं, उसी पार्टी का हिस्सा हैं और उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। वो अब पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर क़यादत जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुकी है। अगरचे कि जेल भरो तहरीक का लफ्ज़ इसके लिए कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि उनके अपना जो ऐलान था उसके मुताबिक पंजाब के 6 अजला में 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। तकरीबन हम कह सकते हैं 12 करोड़ का ये सूबा है और 12 करोड़ के सूबे में से 1200 अफराद की गिरफ्तारी कम से कम जेल भरो तहरीक के तो नाम की वैसे तो ही नहीं है। मगर चलें, अब एक इमरान खान साहब ने एक एक्टिविटी या फेस्टिविटी शुरू की है तो वो अब आगे तो चलेगी। तो हमने कहा कि क्यों ना हम जो हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त हैं उनकी सहूलत के लिए कुछ मालूमात फराहम कर दें। मैंने नाज़रीन ज़िंदगी में एक तवील अरसा क्राइम रिपोर्टिंग और कोर्ट रिपोर्टिंग में गुजारा है, तो कुछ मालूमात हमारे पास हैं जेल के बारे में कि जेल होती क्या है, और ये जो दोस्त जा रहे हैं जेलों में ये जाना चाहते हैं वो उनके साथ वहाँ पर क्या होगा, उनको वहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मुयसर होंगी, यानी कि हम उनको बताएंगे ना, तरगीब भी देंगे ताकि खान साहब की जो ये जेल भरो तरीके वो कामयाब हो, और फिर साथ उससे कुछ मुज़मरात भी बताएंगे ताकि फिर ये ना कहना कि जी हमें तो सिर्फ सहूलतें ही बताई थी, हमें तो वो जो नुकसानात थे मुज़मरात थे उनके बारे में बताया ही नहीं था। तो सबसे पहले तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि जेल भरो तहरीक जो जब होती है तो उसूलन क्या होता है। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी काफ़ी मुकदमात हैं, ये जो और जो जेल भरो तहरीक में जो PTI की मरकज़ी क़यादत है जो जिसमें ये असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शहबाज गिल हैं, आज़म स्वाति हैं और बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात मौजूद हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को ज़्यादा वो तकलीफ़ में ना डालते और हुकूमत को तकलीफ़ में ना डालते और अपनी गिरफ्तारी का जवाज़ खुद पैदा कर देते। जिन जिन मुकदमात में उन्होंने ज़मानतें ली हुई हैं वो उन ज़मानतों से विड्रॉ कर लेते। खान साहब ने तो बताया था ना कि फ़लानी तारीख से हम तहरीक शुरू करेंगे, तो उससे पहले पहले ये लोग विड्रॉ कर लेते ताकि फिर उस वक्त गिरफ्तारी दे देते और ख़ुद खान साहब ज़मान पार्क में से निकलते और वहाँ पर खड़े हो जाते और ऐलान करते कि जी मुझे करें गिरफ्तार, और आती पुलिस और खान साहब को बिठाती और जो भी उनके साथ गिरफ्तारी देना चाहता है उनको लेके चली जाती। लेकिन बावजूद ऐसा नहीं किया गया। खान साहब तो बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। अभी कल तो तक तो वो हाई कोर्ट में वो भागे फिर रहे थे अपनी ज़ख्मी टांग के साथ कि किसी तरीके से उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत मिल जाए, और बाहर उन्होंने इतने सारे लोग बिठा रखे हैं सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो बाकी लोगों को वो कहते हैं कि आप जेल भरो तहरीक शुरू करें। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन, उनके साथ हो गया हाथ कैसे हुआ है, वो तो गए थे कोई फोटो सेशन वगैरह के लिए और वैसे बड़क बड़क मारने के लिए, लेकिन उनको सचमुच गिरफ्तार कर लिया गया। ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये ज़रा वीडियो सुन लीजिए। देखिए, मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ़्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था CCPO ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी, इसमें शाह महमूद को इससे बताया था कि जी मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए CCPO ऑफिस की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मेरा ये ख्याल था कि मुझे वो CPO ऑफिस लेके जाएंगे, CCPO ऑफिस, लेकिन ये तो मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आप चंगे पहले मतलब सीनियर आदमी हैं, उस CCPO ऑफिस में कौन सा थाना या थाने की हवालात होती है या कौन सी जेल होती है? आप जब गिरफ्तारी देते हैं तो गिरफ्तारी देने के बाद CCPO ऑफिस में क्यों लेके जाएंगे आपको? मतलब कि बंदा लॉजिक वाली बात करे ना, तो वो वहीं पर लेके जाएंगे जहाँ पे हवालातियों को या कैदियों को लेके जाया जाता है। तो ये जो एक मामला है कि इनका ये ख्याल था कि CCPO ऑफिस में हम जाएंगे, हुआ ये है कि जब ये इन्होंने तहरीक ऐलान किया, अभी पुलिस के पास कोई पॉलिसी हतमी तौर पे नहीं आई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने मतलब मीठा मीठा सा 2-3 दिन पहले से कह दिया था कि भाई लाहौर की जेल में जगह नहीं है, हम आपको कहीं और लेके जाएंगे। जगह मैंने बता दी कि DG खान और मियाँ वाली। बहरहाल आज वो एक पुलिस की जो कैदियों वाली वैन थी उसके ऊपर जनाब PTI के कारकुन ने उसके ऊपर चढ़ के फोटोएं शोटें बनाई, टिकटॉक शख्स बनाई, सेल्फियाँ बनाई, अंदर बाहर से फोटो बनाई। पुलिस कड़ी तमाशा देखती रही क्योंकि उनको कोई अहकामात अभी मिले नहीं थे।
اچھا بعد میں پولیس کو مل گیا احکامات اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جو گرفتار ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے. انہوں نے میگا فون سے اعلان کرنے شروع کر دیا. تو وہ 100 بندے جو گرفتار ہوتے شروع میں, اس کے بعد باقی سارے غائب ہو گئے, اور وہ جو فوٹو بنانے والے یہ ٹک ٹاکر حضرات تھے وہ سب غائب ہو گئے. تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت لاہور میں مطلب پولیس درجنوں جو قیدیوں والی گاڑیاں لے کے کھڑی تھی اور میگا فون پہ اعلان کرتی تو بندہ کوئی نہیں تھا آ رہا. لیکن ہم نے کہا یار چلیں اب بتاتے ہیں آپ کو کہ جیل کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے. جب گرفتار ہوتا ہے یا تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو, جب کوئی اس کے خلاف مقدمہ نہ ہو تو پھر جناب ایک اختیار ہوتا ہے, وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی کہ ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے MPO, ایک قانون اس کو کہتے ہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس, یعنی کہ 3 MPO اور 16 MPO. اس کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں 1 سے 3 ماہ کے درمیان. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان لوگوں کو نظر بند کر سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو. اچھا یہاں پہ جو اب اعلان کر دیا گورنمنٹ نے کہ جی ٹھیک ہے ہم 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کریں گے. اچھا اب یہ تو مطلب فوٹو شوٹو چل گئی, خبر چل گئی, لیکن اب ذرا آگے کا پروسیس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ویسے تو عام طور پہ گرفتار ہوتا ہے بندہ تو اولاد لے جاتے ہیں, پھر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے ہیں, وہ ریمانڈ شمانڈ وغیرہ چیک ہوتا ہے. 16 MPO میں ایسا نہیں ہوتا. 16 MPO میں بندہ جاتا سیدھا جیل. اب چونکہ یہ حکومت اعلان کر چکی ہے کہ جناب وہ یہاں پہ جیلوں میں جگہ ہے یا نہیں ہے, وہ اب آگے چل کے بات کریں گے. لیکن ذرا آپ کو جیل پہنچنے کا پروسیس بتا دیں تاکہ جو PTI کے دوست گرفتاری دینے کا شوق رکھ رہے ہیں, مطلب کوئی ہیرو شیرو بننے کے چکر میں ہیں, تو ذرا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو سہولیات کیا ملیں گی. اور بڑی زبردست قسم کی سہولیات ہیں جناب, وہ پہلے والی جیلیں نہیں تھیں. اب اگر بندہ کہے نا کہ جیل میں کوئی وہ اگلے زمانوں والا زندان خانوں والا چکر ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جیل ایک سمجھ لیں کہ ایک الگ گاؤں ہے, ایک اس کی ایک الگ آبادی, اس میں سے بندہ باہر نہیں آ سکتا, اندر پوری دنیا آباد ہے. جیلوں کے اندر آج کل سہولیات کیا ہیں جی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے ابھی چند ماہ پہلے, وہ ریٹائر ہوئے ہیں بطور IG جیل خانہ جات پنجاب, شاہد سلیم بیگ صاحب. ان سے بھی ہماری گپ شپ لگتی رہتی تھی تو وہ بھی بتاتے رہتے تھے. اور کچھ ہم چونکہ خود رپورٹنگ کرتے رہے تو جیلوں میں اکثر ہمارا وزٹ وغیرہ کے لیے ہمیں چلے جانا, کبھی کسی جج کے ساتھ, کبھی DC کے ساتھ, کبھی کسی بڑے حکومتی عہدیدار کے ساتھ, تو پتہ چلتا رہتا تھا. قیدیوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو جیل کا نظام تو ہمیں اندازہ, ہم نے کہا بتا دیں ان دوستوں کو جن کو نہیں پتا. بندہ جناب جیل میں جاتا ہے تو جیل میں کافی سہولتیں ایسی ہیں جو جاتے سار بندے کو مل جاتی ہیں. اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی سہولت تو یہ ہوتی ہے کہ رہائش فری ہے جناب, آپ سے کوئی کرایہ تو نہیں مانگ رہا رہنے کا. دوسری, نہ آپ نے وہاں پہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ آپ نے گیس کا بل دینا ہے. اور اوپر سے جناب مزے یہ کہ 3 ٹائم کھانا فری ملتا ہے. اور کھانا بھی اب وہ پرانے والا کھانا نہیں کہ پانی والی پتلی دال, اب وہ چکر نہیں جناب. جیل میں بڑے زبردست قسم کے کھانے ہیں. ہر جیل کا پنجاب کے اندر باقاعدہ پورے ہفتہ کا مینیو ہوتا ہے, کس دن کیا پکے گا, صبح کیا ملے گا ناشتے میں, شام کو کیا ملے گا, رات کو کیا ملے گا. بڑا زبردست قسم کا مینیو ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بڑی سہولت ہوتی ہے جیل میں. غریب آدمی باہر کدھر گوشت ووشت کھا سکتا ہے جی, مٹن شٹن اب کئی ہزار روپے وہ کلو ہے تو نہیں ملتا. اچھا جیل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے وہ چیریٹی دینے والا سب سے بڑا ملک ہے دنیا میں, تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ بڑی تعداد میں بکرے شکرے لوگ وہاں پہ بھجواتے ہیں صدقے کر. وہ پھر لازم بات ہے وہ جیل کے عملے نے کتنا ہی کھا لینا, وہ سارے قیدیوں کو کھلائے جاتے ہیں. تو جیل کے مینیو بڑا زبردست ہوتا ہے جی. مٹن وہاں ملتا ہے, چکن وہاں ملتا ہے, دال وہاں ہوتی ہے, سبزی وہاں ہوتی ہے, ہر قسم کے جو نہیں وہ کھانا وہاں پر اپنے اس مینیو کے مطابق ملتا ہے. اور پہلے تو اگلے وقتوں میں ہوتی نا روٹیاں جلی ہوئی کالی, مطلب اس طرح رنگ برنگی روٹیاں ہوتی تھیں, کھائی نہیں جاتی تھیں. اب تو وہاں پہ جناب بڑے زبردست قسم کی روٹی پکانے کے جدید ترین پلانٹ لگے ہیں. بڑی اعلیٰ نسل کی روٹی پکتی ہے جناب جیل میں, ٹینشن نہیں رہنی. اور پھر اور وہاں پہ سہولیات کیا ہیں وہاں پہ؟ اور بڑی جناب سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ وہاں پہ جو پانی ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے. عام آدمی جو باہر پانی ملتا ہے وہ مضر صحت ہے, وہ منرل واٹر ہر کوئی بندہ تو نہیں خرید سکتا. اندر جو جیلوں میں فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں جی, کیا بات ہے جی, بڑے زبردست قسم کے فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور بالکل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وہ ملتا ہے پانی. اور گرمیوں میں وہاں پہ اندر چلر لگے ہوئے ہیں, بڑے زبردست قسم کے الیکٹرک مشینیں لگی ہیں پانی ٹھنڈا کرنے والی. ٹھنڈا پانی اور صاف ستھرا پانی جناب, ٹینشن ہی کوئی نہیں, زبردست قسم کا پانی وہاں پر ہوتا ہے. اور پھر جناب وہاں پہ ایک کمیونٹی کا ماحول ہوتا ہے جناب. پورا دن قیدی آپس میں گپے لگاتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, لوڈو شوڈو بھی کھیل لیتے ہیں. کوئی جیل والوں کی محنت تلا کر کے لوڈو منگوا لیتے ہیں اور دن پورا گپ شپ لگاتے ہیں. ٹائم بڑا اچھا پاس ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیل میں جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں. تو جو دوست اگر یہ چاہیں ان کا جیل میں ٹائم نہ ضائع, وہ کوئی اندر کوئی ٹیلرنگ کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں, الیکٹریشین کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اندر ایسی سہولتیں بھی ہوتی ہیں. چلیں وہ نہ بھی سیکھیں, لیکن وہ سیاسی قیدی ہوتے ہیں تو شاید نہ سیکھیں. لیکن وہاں پر ایک اور بڑی سہولت ہے اور وہ سہولت ہے جناب علاج معالجے کی. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں,
اس وقت پنجاب کی جیلوں میں جو علاج معالجے کی سہولیات میں باہر جو آدمی ہیں آزاد دنیا میں اس سے بہت زیادہ ہے. وہ کیسے؟ ایک تو بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں اس ڈسٹرکٹ کے جہاں پہ وہ جیل ہے وہاں کے بڑے بڑے جو مختلف چیزوں کے اسپیشلسٹ ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, یورالوجسٹ ہے, امراض قلب کا ماہر ہے, امراض سینہ کے ماہر ہیں, ہڈی اور جوڑ کے ماہر ہیں, وہ تمام ڈاکٹر جو باہر ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں, ان کی ہفتہ وار وزٹ ہوتے ہیں جیلوں میں. تو وہ ڈاکٹر جس سے ہم باہر افورڈ نہیں کر سکتے جیل کے اندر آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں. لہٰذا جو طریقے انصاف کے دوست ہیں ان کو کوئی بیماری ہے تو وہ جاتے سارے اندر پتہ چلے کہ ان کا متعلقہ ڈاکٹر نے کس دن آنا تاکہ اس کو فری چیک اپ کرا لیں. اچھا ویسے وہاں پہ جیل کا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, جیل کا ہاسپٹل موجود ہے, جیل کے اندر وہ دوائی قیمتی ترین دستیاب ہوتی ہے جو کہ این جی اوز اسپیشلی وہاں پہ فراہم کرتی ہیں, جو کہ باہر ہم نہیں خرید سکتے, بڑی مہنگی ادویات ہوتی ہیں وہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیل کے اندر جو اسپتال ہے بڑی سرجری ہو تو باہر بھیجتے ہیں, لیکن جو اندر ہے مائنر سرجریز جیل کے اندر تمام پنجاب کی جیلوں میں آپریشن تھیٹر بڑے اچھے معیار کے بنے ہوئے ہیں. یہ تو جناب وہاں پہ سہولتیں ہیں جو جیل کے اندر دستیاب ہیں. اب پھر ہمیں یہ دوست یہ نہ کہنا پی ٹی آئی والے کہ آپ گرفتاری دینے گئے تھے تو راجہ صاحب نے ہمیں بتا دی سہولتیں, تو نقصانات بتائی نہیں تھے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آگے سے پھر فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے. سب سے پہلی رات جب بندہ جیل میں جاتا ہے گزرتی ہے ملاحظہ بیرک میں. ملاحظہ بیرک کا میں آپ سے کیا تعارف کراؤں, اس کا تعارف وہ کہتے ہیں آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. ملاحظہ بیرک میں جب بڑے سے بڑا بندہ جاتا ہے نا جی, پہلی رات اس کو ملاحظہ بیرک میں گزارنی پڑتی ہے. کیوں؟ وہ اس کے پیچھے ایک جیل حکام کی ایک نفسیاتی پالیسی ہوتی ہے. بندہ جیل میں جاتا ہے نا وہ کہتا ہے میں بڑا ترم خان, میں بڑا لیڈر ہوں, میں بڑا افسر ہوں, میں بڑا جناب گینگسٹر ہوں. تو پہلی رات اولاد جو ہوتی ہے اس کی ملاحظہ بیرک میں اس کو اس لیے گزارنی پڑتی ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی جان آپ جتنے بڑے لیڈر تھے, جتنے بڑے افسر تھے, جتنے بڑے گینگسٹر تھے, آپ باہر رہ گئے ہیں, آپ جیل کے اندر ہیں. اور وہاں پہ جو پہلی رات جو سلوک ہوتا ہے اس سے اللہ ہی بچائے. اور وہاں پہ کوئی بندہ اگر کوئی چیپاں کرے یا احتجاج کرے تو جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ کپڑے اتار دیتے ہیں. اور کپڑے اتارنے والا معاملہ تو پہلے پی ٹی آئی کے اندر بڑا خراب ہے, بڑی چیخیں مارتے ہیں جناب کا. کبھی اعظم سواتی کہتے ہیں میرے کپڑے اتار دیے, کبھی شہباز گل کہتے ہیں میرے اتار دیا. تو ملاحظہ بیرک میں جس نے کپڑے اتروانے وہ ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے, وہ فوری طور پہ کپڑے اتار دیتے ہیں. اچھا وہ پھر اسی طرح رہنا پڑتا ہے بندے کو اگلے دن تک. تو پھر وہاں پہ جو کھانا پانی ملتا ہے وہ بھی ویسے ہی جنہیں کہتے ہیں بڑے بڑے برتنوں میں دے دیتے ہیں, سارے ایک ہی برتن میں کھاؤ. مطلب بندے کی طبیعت صاف کرنے کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ ملاحظہ بیرک. ملاحظہ بیرک سے جب اگلے دن وہ مختلف بیرکوں میں ان کے جرم کی نوعیت کے حساب سے جاتے ہیں. غازی آباد ایم پی او کے تحت جو لوگ جائیں گے 3 ایم پی او کے تحت ان کو تو کسی ساروں کو تقریباً ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا, لیکن خواتین کو نہیں, خواتین کے لیے الگ حوالات ہوتی ہے, یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو. تو وہاں پہ جب بیرکوں میں جاتے ہیں جناب تو پھر بیرکوں میں بڑا رولا ہوتا ہے. آلریڈی وہاں پر جو قیدی اور ولاتی جو ہے وہ گنجائش سے زیادہ ہیں اور اوپر سے اور بھی یہ چلے جائیں گے. تو وہاں پہ وہ جو رات کو سونے کی جگہ ہوتی ہے وہ فرش پہ ہوتی ہے. میں یہ بتا دوں بیڈ شیڈ شربائی ادھر کسی کو نہیں ملتی. تو وہ جو سونے کی جگہ ہوتی ہے فرش کے اوپر, اس کے اوپر 4-6 قیدیوں کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں. تو وہ پھر یہ دیکھ لیں کہ وہ تو لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے اندر. پھر جو مغرب کے بعد جب بیرکیں بند ہو جاتی ہیں اس صبح فجر تک بند رہتی ہیں, اس کے بعد وہ کھلتی ہیں. اور ہاں سہولت کی بتاؤں بیرکوں میں آج کل ٹی وی شیوی کیبل شیبل بھی ہوتی ہے. بہرحال وہ جو بیرکیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں, وہ جو رات بیرک بند ہوتی ہے فجر تک, اندر پھر کیا ہو رہا ہے اس کا جیل انتظامیہ قطعی ذمہ دار نہیں ہوتی. اپنی ذمہ داری تے جہاں جناب ہر بندے نے کتنی بھی بندے کی سفارش ہو بیرک کے اندر وہ پھر بیرک کے اندر ہی ہوتا ہے, اس کے وہاں پہ کوئی سفارش کام نہیں آتی. بہرحال پھر دوسری جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہیں تو لوگ آ رہے ہوں گے, ملاقاتیں کر رہے ہوں گے, میلہ لگا ہوگا, ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا جناب. آپ جب جیل میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے اس سے جو ملنے کے لیے آتا ہے اس کے گھر والے ہوں, دوست احباب ہوں, پارٹی کے لوگ ہوں, بڑا کھجل ہونا پڑتا ہے, لائنیں بنانی پڑتی ہے, دن مقرر ہے. یہ نہیں کہ جب کسی کا دل کیا اٹھ کے چلا گیا جی میں ملنا آیا ہوں فلانے بندے کو, وہ جیل والے ملوا دیں گے کہ ادھر نعرے لگیں گے جناب خان صاحب زندہ باد, ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک دن مقرر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک قیدی سے ملنے کے لیے 6 8 10 لوگ آئے ہوتے ہیں, ایک رش پڑا ہوتا ہے, ایک جالی ادھر لگی ہوتی ہے, ایک جالی ادھر لگی ہوتی ہے, بیچ میں جناب پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر سے سارے قیدی کھڑے ہوتے ہیں, ادھر سارے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں ملاقاتی, تو اونچی چیز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر بندہ سوچے کہ مجھے کوئی وی آئی پی ملاقات والا کمرہ ملے گا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا. تو جانا پھر اپنی ذمہ داری پہ جناب, کہ پھر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں والی یا بھاولپور یہ بھیج دیں گے یا ڈی جی خان, تو وہ پھر وہاں پہ جس نے بھی ملاقات کرنے کے لیے جائے گا وہ لاہور کے بندے لاہور کے رہنے والے ہوں گے, تو وہ پھر ذرا حساب کتاب رکھ لیں گے کتنے دن پہلے سفر کرنا ہے اور کیسے واپس آنا ہے اور کیسے جانا ہے, یہ بتا دے پھر. پھر جیل کے اندر جناب منشیات کوئی نہیں ملیں گی. اگر کسی کو عادت ہے کسی قسم کی منشیات استعمال کرنے کی تو وہ نہیں ملیں گی جناب. وہ یہ سگریٹ مل جاتے ہیں, یا اگر کسی حد تک کوئی چھوٹی موٹی منشیات مل بھی جاتی ہے تو وہ صرف
اس کو 10 گنا زیادہ قیمت سے ملتی ہے اندر. یہ بھی ذرا حساب کتاب رکھ لیں وہ کہ آپ اندر اپنے پاس پیسے کیسے رکھیں گے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اگر آپ وہاں پہ کوئی نعرے بازی کریں گے یا کوئی جیل کے ڈسپلن کو توڑیں گے, تو جہاں وہ بڑی بیرکوں میں آپ کو بند کرتے ہیں نا, وہاں پہ وہ ادھر ہمارے پنڈی میں نا ریالہ جیل میں ایک کسوری چکی ہے, وہ 8x8 کا کمرہ تھا, اس میں 15-16 بندے انہوں نے گھسائے ہوتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے بند رہتے ہیں. وہ ادھر ہی ان کے جو ہے وہ رفع حاجت وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو یہ اندر جا کے بھائی جان اردو کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرنی. تو باقی کھانا پینا فری ہے وہاں پہ, بجلی گیس کا بل کوئی نہیں ہے, منشیات ادھر کوئی نہیں ملے گی, ساری گولیاں آپ کو مل جائیں گی, ادویات مل جائیں گی, لیکن وہ خاص والی جو گولیاں ہیں نا وہ نہیں ملیں گی. میوزیکل پروگرام ادھر نہیں ہوگا, ادھر ڈی جے شیجے کوئی نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا کہ آپ کو تمام چیزیں بتا دیں, پروسیس بھی بتا دیں, اور پھر جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس کے تحت جو بندہ اندر جاتا ہے تو اس میں بیل شیل کا چکر نہیں ہوتا, وہ ٹائم پورا ہوتا ہے تبھی باہر آتا ہے, یا پھر وہ ڈی سی آرڈر واپس لے لے یا پھر ہائی کورٹ اس کو ختم کر دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے تو وکیل اندر سے آپ کے وکالت نامے پہ دستخط کروائے گا تب ہوگا, اور وہ دستخط کروانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے, بڑا مال شال لگانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے وکالت نامہ پہ دستخط ہوتے ہیں. اتنے عرصے میں بندے کا ٹائم ہی پورا ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ پھر اب آپ آگے سے آپ خود فیصلہ کر لیں کنے کنے جانا بلو دے کار, جنہیں جنہیں جانا ہے وہ پھر ٹکٹ کٹاؤ تو لین بناؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.